बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख आरिफ हमीद। जिंदगी में कुछ फैसले दागदार होते हैं और दाग अच्छे नहीं होते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई, 45 साल बाद अदलिया ने उसे कहा गलत फैसला हुआ। जस्टिस मुनीर यार। नादरीन, आप देखना कि आरिफ हमीद साहब कौन कौन से फैक्ट्स पर बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर देना, एक अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर करना। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच की फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा देने का ना फैसला भी याद रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज KPK में इलेक्शन हुए जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन की आशीर्वाद से इतवार वाले दिन खुलाकर इस्लाम बेनिफिशरी 26वीं तरमीम के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने गवर्नर से हलफ दुआया। गुज़श्ता रोज 6 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 5 सीटें जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया, वोट नहीं दिया। बदकिस्मती थी कि अवाम ने जिन्हें वोट नहीं दिया उन्हें इलेक्शन कमीशन के एक फैसले ने मखसूस नशिस्तें दिला दी। हकीकी सीटें कम और मखसूस नशिस्तें ज्यादा। लेकिन इसमें एक चीज की शिकस्त नजर आई। जिस शख्स को खत्म करना चाह रही थी पूरे सवा 3 साल से, एक तो इमरान खां, उसकी मकबूलियत में आज भी पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है। मुराद सईद जो इमरान खां के सबसे मुखलस साथी हैं, जो उसके जाननसार हैं, जिसे कुछ हलकों का दावा है कि इमरान मुराद सईद को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुराद सईद इमरान खां से मुखलस है। मुझे याद है जुडिशल कमीशन पे इमरान पर हमला होना था तो मेरी भी उस दिन मुराद सईद से बात हुई तो मुराद सईद ने अपनी जिंदगी पे खेल के गाड़ी को वापस कराया। मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हो गए। पूरी हुकूमत चाहती थी कि मुराद सईद सेनेटर ना हो। इसके अलावा 6 सीटें तहरीक इंसाफ को मिली और 5 जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किए, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM मौलाना फजलुर रहमान और ANP। नाज़रीन, ये फैसला तारीख इसे कभी नहीं माफ करेगी। हर हुक्मरान जब आता है इख्तिलाफ राय रखने वालों को कभी गद्दार कह देता है, कभी मुल्क दुश्मन कह देता है, अपनी ख्वाहिशात को आइन पर तरजीह देता है, कानून पर तरजीह देता है और मनपसंद बंदों को अपने ओहदों पर बैठाने के लिए कभी 26वीं तरमीम करता है, कभी ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आता है और 11 साल निकालता है, मुशर्रफ 90 दिन के लिए आता है, 9 साल निकालता है, और कभी जमहूरियत में डिक्टेटर से बदतरीन फैसले किए जाते हैं। जमहूरियत में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी जज साहिबान तहरीक इंसाफ को सीटें देने के फैसले करती हैं तो हुकूमत जमहूरी हुकूमत नाम की डिक्टेटर से बदतरीन फसादियत करने वाले उस पर अमल दरामद नहीं करती। लेकिन 26वीं तरमीम में जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे कानून के साथ खड़े होने वालों को रोक रही है या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाते हैं और आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन को बनाते हैं, जो मखसूस नशिस्तें हारे हुओं को दे देते हैं। सेनेट का इलेक्शन होता है, कोरम पूरा नहीं जो पार्टी कर सकती उसे इलेक्शन कमीशन इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम वाले को लिखते हैं और इलेक्शन होते हैं। पूरी जमात जोर लगाती है जिसमें तहरीक इंसाफ की 6 सीटें जिन्हें और अपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, जमीयत उलमा जिन्हें 2 भी नहीं मिलनी थी उन्हें 5 सीटें दिला दी जाती हैं। क्या इससे अवाम में हमदर्दी पैदा हो जाएगी? क्या इस कानून शिकनी से, क्या इस धक्केशाही से, इस धौंस धांधली से मुल्क में अमन पैदा हो जाएगा? इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? दुनिया में आपकी कदर हो जाएगी? नौजवान मुल्क छोड़ देंगे? लोगों को रोजगार मिल जाएगा? इश्तिहारात से क्या आपकी गुडविल हुई? आज इलेक्शन कराओ, आपको मौजूदा हुक्मरानों को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, ये क्यों हुआ गड़बड़? क्योंकि 2 साल से इमरान खां जेल में बंद है। जैसे ही कोई मूवमेंट चलाते हैं या सेनेट के इलेक्शन में उनकी मुलाकातें बंद करा दी गई।
تاکہ عمران خان فیصلہ نہ کر سکے اور پارٹی میں انتشار کی خبریں چلانے کے لیے سرکاری ترجمان لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کو اربوں روپے دیا گیا، پروپیگنڈے کرائے گئے، لیکن گراف عمران خان کا بڑھتا گیا اوپر، یہاں تک کہ حکومت کو 8 فروری کو تاریخ کی پاکستان کی 77 سالہ زندگی کی سب سے بدترین دھاندلی کری گئی، لیکن پھر بھی حکومت چل نہیں پا رہی، گھسیٹ رہے ہیں۔ 73 کے آئین کو دفن کر دیا گیا، عدالتوں سے انصاف کی امید ختم کر دی گئی۔ جیسے ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی اور 45 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا، اور اب آج کی سپریم کورٹ کے فیصلے کچھ عرصے بعد یہی عدالتیں واپس لیں گی۔ جیسے کہ 8 فروری کو جعلی الیکشن کو فارم 45 والوں کو جیتے ہوئے کو ہرا کر 47 جعلی کے ذریعے جتایا گیا، محسوس نشستیں 1 سال تک نہیں دی گئی۔ پھر آئینی بینچ کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ ہارے ہوئے کو سیٹیں دو۔ پھر چھٹی والے دن کورم نہ پورے کرنے والے کے الیکشن کمیشن نے وفاداری نبھائی حکمرانوں سے اور انہیں تعینات کرنے والوں سے، جن کی جنوری سے خود تعیناتی ختم ہوئی ہے۔ ہو گیا، مراد صحیح جیت گیا، ساری حکومت نے زور لگایا نہ آئے۔ پاکستان طریقے انصاف کے مطابق اور خود عمران خان کے مطابق عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے بعد کوئی طریقے انصاف کو یکجا رکھ سکتا ہے تو وہ مراد سعید ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس پہ عمران خان پر حملہ ہونا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے، مراد سعید سے اس دن بات ہوئی تو انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے عمران خان کو وہاں سے نکالا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس وقت شوٹر تھے، عمران خان کو مارا جا سکتا تھا، جیسے وزیر آباد میں مارنے کی کوشش کی گئی، اسی لیے کہتے ہیں مارنے والے سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے، اسی کو رب العالمین کہتے ہیں۔ ناظرین، جس ملک میں عدلیہ کو کنٹرول کر لیا جائے، عدلیہ ایویڈنس حقائق کی بجائے لکھے ہوئے فیصلے پڑے، پولیس اور بیوروکریسی ایک شخص پر 50 کرتے، 9 مئی پہ لوگوں کو سزا ہونی چاہیے لیکن اس کے جھوٹے گواہ پیش کیے جائے، اور جو کہیں کہ جہاں چوہا نہیں جا سکتا وہاں عمران خان کے گھر کے، کیا نواز شریف کے گھر کوئی گھس سکتا ہے؟ بلاول بھٹو کے گھر کوئی ان نون آدمی جا سکتا ہے؟ اسی طرح عمران خان کے گھر جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ برہان معظم نے یاسمین راشد کے کیس پہ 0 کر دیا، ایک ایویڈنس نہیں، ہر گواہ جھوٹا ثابت ہوا، جو چھٹی پر تھے انہیں گواہ بنایا گیا، موقع پر جنہیں گواہ ڈالے گئے وہ جھوٹا ثابت ہوا، پروسیکیوشن ایک چیز نہیں کر سکی۔ ناظرین، عمران خان سے ملاقات نے، دوسری طرف عمران خان نے ملاقات نہ کرنے پر اسلام آباد 15ویں نمبر پہ جانے والے لاہور ہائی کورٹ سے سرفراز ڈوگر کو آئین اور قانون کے مطابق، عدلیہ کے حکم کے مطابق جیل مینول کے بعد ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کر دی گئی۔ انہیں انصاف ملے نہ ملے، حکمران تو خوش ہوں گے، سرفراز ڈوگر صاحب انصاف کریں، جو القادر کا کیس نہیں لگا رہے، 2 سال سے وہ گرفتار ہیں، سائفر ختم ہوا، عدت ہوا، توشہ خانہ ختم ہوا، سیاسی ساخ مسلم لیگ نون کی ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی کی ختم ہو گئی، ایم کیو ایم کی ہو گئی، لیکن اس ساری چیز میں پاکستان طریقے انصاف کا گراف اتر گیا اور بانی پیٹی عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مقبول ترین لیڈر بن گیا پاکستان کے لیے۔ لیکن اب کیا عمران خان کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمدہ نے اراکین اسمبلی سے 5 اگست کو تحریک چلانے کے لیے ملاقات کی اور حکمت عملی بنائی۔ بظاہر یہ مجھے موومنٹ چلتی نظر نہیں آتی، کیونکہ پولیس پنجاب کی اہم شخصیت، سیاسی شخصیت جس کے بارے میں حکم ہے میڈیا کو کہ اس کے خلاف کوئی کرپشن کی خبر نہیں چلانی، اس کے سکینڈل اربوں روپے کے ہوں تو اس کو اگنور کر دینا ہے۔ اس نے کہا کہ جس ضلع سے پی ٹی آئی کے ورکر نکلے، جس تحصیل سے نکلے، جس تھانے کو وہ نوکریوں سے نکال دیں گے۔ جمہوریت میں جمہوریت کو ختم کر دیا گیا، 1973 کے آئین کو ختم کر دیا گیا۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹروں کو اغوا کر کے 26ویں ترمیم کا جوڈیشل کمیشن سے ایسے جج صاحبان کو لایا گیا جو انصاف دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے آئینی ماہرین کے مطابق، اعتزاز ایسے کے مطابق۔
ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آخری دم تک جدوجہد کریں گے۔ مراد سعید کو میرے خیال میں حلف نہیں لینا چاہیے۔ جیسے عمران خان کو وزیر آباد میں مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مراد سعید کے بارے میں طریقے انصاف کریں، اس نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اسحاق ڈار حلف لینے کے بعد 4 سال تک لندن رہے یا 3 سال تک، کیونکہ ان کی زندگی ضروری ہے۔ عمران خان کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گئے، اسی لیے کہتے ہیں مارنے والے سے زیادہ بچانے والا اللہ بہت بڑا ہے۔ موجودہ حکومت بظاہر بہت مضبوط ہے، طاقتور حلقوں نے وہ ان کو لائے، عدلیہ ان کی مرضی کی بنا دی گئی، صحافت کی آزادی نوچ لی گئی، سچ کہنے والوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے، ان کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ 2022 سے لے کے شہید ارشد شریف کی شہادت سے لے آج تک صحافیوں کے لیے جہاں تنگ کی جا رہی ہے، جو حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، جو حکومت کی کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں، جو الیکشن دھاندلی پر بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرتے ہیں۔ یاسمین راشد کے کیس میں جو 2 سال سے اندر ہے، کینسر سروائیول، برہان مظہم نے ثابت کیا کہ پیش ہونے والے سارے گواہ جھوٹے ہیں۔ ایک گواہ چھٹی پر تھا تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ میں عمران خان کے گھر بھیس بدل کے گیا، عمران خان کے ٹیبل کے نیچے چھپ گیا، وہاں تو چوہا نہیں چھپ سکتا، 10 دفعہ میں گیا ہوں۔ خود صبح آئے میرے ساتھ پوری دنیا کا میڈیا، وہ اگر پروسیکیوشن نے جتنے گواہ دیے ہیں آرگومنٹ کر کے وہ جھوٹے ثابت نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ عمرے پہ گئے ایک شخص نے کہا میں نے قرآن پر حلف نہیں دینا، شاہ محمود قریشی نے کہا قرآن اٹھا کے جج صاحب یہ پولیس والے اور جج اور پروسیکیوشن، میں قرآن بات کرتا ہوں 9 مئی کے واقعے سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں کراچی میں تھا۔ کاش یہی حلف فیصلہ کرنے والے بھی کرے، پولیس والے جنہوں نے گرفتار کیا ہے، جنہوں نے چلان کیا ہے، جنہوں نے جھوٹے گواہ دیے، ان سب سے یہ حلف اٹھائے کہ جو جھوٹ بولے خدا اس پر قہر نازل کرے، اور یہی حلف کو صحافیوں سے بھی اٹھوانا چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف جعلی مقابلے کیے جا رہے ہیں ماورائے عدالت۔ میں دلیہ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی ادارے کا، پولیس کا بندہ یا کوئی بھی محکمے والا 10 لوگوں کو جعلی مار دیتا ہے بغیر ایویڈنس لیے، عدالت کے سامنے پیش کیے، گواہ پیش کیے بغیر، اگر وہ 4 صحیح حکومت کے کہنے پہ مارتا تو 4 اپنے کہنے پہ بھی مارے گا بے گناہ، تو ان کا خون کس کے سر جائے گا؟ کیا عدلیہ جواب دہ نہیں ہوگی؟ کیا حکمران جواب دینا ہوں گے؟ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا اب سارے قرآن، بعض لوگ تو کہتے ہیں اب جج ایویڈنس دیکھ کے، شواہد دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، لکھا ہوا فیصلہ پڑھتے ہیں۔ میں نہیں اس کو مانتا، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا 45 سال بعد کہا گیا غلط فیصلہ تھا۔ 13 ججوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں مخصوص نشست دی، الیکشن کمیشن نے اس نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، اور اسی فیصلے کو 8 ججوں نے جسٹس مینو الدین آئینی بینچ کے بینیفیشری کر دیا۔ اب سرفراز ڈوگر کے خلاف عدالت میں عمران خان نے عدالت کے حکم پر اور جیل قوانین کے مطابق ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیا ہے، ان کے وکلا نے کیس دائر کیا ہے۔ کیا عمران خان کو انصاف ملے گا؟ نہیں، کیونکہ عمران خان کو وہ رکھنا چاہ رہے ہیں جیل میں جن کی ہاتھ میں ساری طاقت ہے، ہر طاقتور کا۔ ضیاء الحق 3 مہینے کے لیے آیا، 11 سال نکال گیا۔ پرویز مشرف صاحب 3 ماہ کے لیے آئے، 9 سال نکال گئے، لیکن آخر سب چلے گئے۔ عمران خان نے باہر آنا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا موجودہ حکمرانوں کے، تو وزیر آباد میں اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا نا۔ عمران خان کے دور میں غلطیاں ہوئی، لیکن اس دور میں 77 سالہ زندگی کے تاریخ کے سب سے دھاندلی والے الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوئے۔ کیا ان آروں کے خلاف کارروائی ہوئی؟ کیا جنہوں نے زبردستی فارم 45 والوں کا کی بجائے فارم 47 کے جعلی رزلٹ بنائے، کسی ایک کے خلاف فیصلہ ہوا؟ کیا جو خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ ہوا؟ کیا دنیا میں یہ ہوا کہ جنرل الیکشن میں عوام آپ کو مسترد کر دے، محسوس نشستیں آپ ان کو دے دیں؟ دوسری طرف بلوچستان میں مردی کے بالغ میاں بیوی نے شادی کی، 2، ایک خاتون اور ایک مرد نے، انہیں سرے بدار گولی مار دی گئی، اس کا سردار کوئی پکڑا گیا، اسے ہتھکڑی نہیں لگائی، جبکہ
سیاسی مخالفین پہ منہ پہ غلاف ڈال کے ڈالا جاتا ہے۔ جب لا قانونیت ہوگی، جب عدلیہ اور اہم ادارے حکومتیں لا قانونیت کریں گے تو پھر جرگے والے فیصلے کریں گے، اس بندے نے بالغ مرد اور عورت نے شادی کی، ان کو گولی مار دو سرے بازار۔ گولیوں سے مارنے سے ہوتا تو طریقہ انصاف زیرو ہو گئی ہوتی۔ ملک آئین ختم کرتے کرتے پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست ختم کر لی، نون لیگ نے اپنی سیاست ختم کر لی، ایم کیو ایم نے اپنی سیاست ختم کر لی، مولانا فضل الرحمان نے اب کر لی۔ اگر آج الیکشن کرائیں یا سال بعد کرائیں، انہیں امیدوار نہیں ملیں گے۔ کیا بلوچستان میں جس سردار نے ایک خاتون اور ایک شخص کو گولی ماری سرے بازار مرضی کی شادی کرنے کی، کیا اس کے خلاف بھی کوئی عدالت حرکت میں آئے گی؟ کیا پنجاب میں جو قتل کیے جا رہے ہیں ان کو آئے گی؟ وہ سردار گرفتار ہو گیا، کیا اس کے لیے بھی کوئی انصاف ہوگا؟ کیا ملک میں ساری عمر اقتدار ان کا رہنا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اقتدار کا سورج ختم ہونا ہے۔ سینٹ میں آپ نے لے لی اکثریت، 2/3 میجورٹی بنا لی۔ نواز شریف کے پاس 2097 میں 2/3 میجورٹی تھی، اس وقت کے آرمی چیف کو انہوں نے گرفتار کرنا چاہا۔ آرمی اس کے وقت کے پرویز مشرف نے غلط کیا، مارشل لا لگایا۔ کیا نون لیگ کو یہ اجازت ہے کہ آصف سعید کھوسا جیسے ثاقب نثار صاحب جیسے دیانتدار، آصف سعید کھوسا، عمر عطا بدیار اور دیگر ججوں کے نام لے کر انہیں کریں، سپریم کورٹ پر حملہ کریں، آرمی چیف کا جہاز اترنے نہ دیں، قمر جاوید باجوہ کو کہ خلائی مخلوق سے ہمارا مقابلہ ہے، اور دوسری طرف ایک شخص جو ڈیل نہیں کر رہا، جس کی بیرون ملک اربوں روپے پراپرٹی نہیں ہے، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور اس کی 5 اگست کو تحریک کو کچلنے کے لیے پنجاب کی اہم شخصیت نے پولیس کو حکم دیا، جس ضلع سے، جس تحصیل سے، جس تھانے کی حدود سے پی ٹی اے کا ورکر نے احتجاج کیا، وہ نوکریوں میں نہیں رہ گئے۔ کیا جمہوریت میں عوام کو مائنس کر کے جمہوریت ہو سکتی ہے؟ عدالتیں انصاف کو مائنس کر کے عدالتیں کہلا سکتی ہیں؟ انسانی حقوق کو ختم کر کے آپ کیا دنیا میں اپنا امیج بہتر کر سکتے ہیں؟ دنیا میں اس لیے جمہوریت بھی آخری نمبروں پر، عدلیہ بھی آخری نمبروں پر، انسانی حقوق کی پامالی پاکستان بھی آخری نمبروں پر۔ صرف رول آف لا ہوگا۔ جو آج حکمران ہے کل وہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ سب حقائق ان کے بارے میں سامنے آئے گے۔ بلوچستان کے سردار کے خواب کریں۔ خیبر پختونخوا میں لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کو میڈیا کور نہیں کر رہا، کیونکہ میڈیا سے آزادی نوچ لی ہے، عوام سے جمہوریت کا ووٹ کا حق چھین لیا ہے۔ منصور علی شاہ کو روکے یحییٰ افریدی کو بلا کر انصاف کی امید ختم کرائی گئی ہے۔ سرفراز ڈوگر صاحب 15ویں نمبر پر قابل احترام تھے، وہ القادر کا کیس نہیں سن رہے، لیکن پشاور میں 26ویں ترمیم کے بینیفٹ محترم چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن کی مرضی پر اتوار والے دن ہارے ہوں کو کہتے ہیں گورنر کو ووٹ لے۔ یہ لا قانونیت ملک کو خندیروں میں دھکیل رہی ہے۔ انصاف کی شمع جلانی ہوگی، اپنے مفاد سے زیادہ ملکی مفاد کو عزیز رکھنا ہوگا۔ جو لوگ اپنی ذاتی دشمنیوں میں ملک کے آئین، قانون اور انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں، وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہوتے، وہ صحافی ہو، سرکاری ملازم ہو یا سیاستدان ہو۔ ناظرین کمنٹس ضرور لکھیں، اگلے ویلاگ میں اس پہ میں جواب دوں گا۔ مختصر سب کا جواب دینا ممکن نہیں، لیکن آپ کے کمنٹس دیکھ کے مجھے نہیں چاہیے کہ 2 لاکھ ویو ہوں، جو 10 لاکھ ہوں۔ پورا سچ نہیں بول پا رہا، سچ بہت حقائق ہے۔ پنجاب میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں اور جو کروا رہا ہے ایک ایک کے اس سینے میں راز ہیں، لیکن وقت آنے پر سب سچ بتائے